अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज का व्लॉग और मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। नॉर्मली हम यूं करते हैं कि किसी एक मौजू पर गुफ्तगू करनी हो, 2, 3, 4 मौज़ूआत पर, तो उसकी सिलेक्शन हम पहले से कर लेते हैं। जैसे मैंने कल गुजारिश की थी कि शाहीन साहबाई साहब के रेफरेंस से मैंने कहा था कि बात को आगे बढ़ाएंगे और एक डूम्स डे सिनेरियो जो इंतहाई अलमनाक लर्ज़ा खेज़ सूरत हाल भी क्रिएट कर दी जाती है, तो उसके मुज़मरात क्या होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज जब मैं उठाऊं तो देखा है कि ईमेल्स भी और मेरे ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वो भरे पड़े हैं, बल्कि अटे पड़े हैं क्वेरीज़ की शक्ल में, सवालात हैं। और ये जो यंगस्टर्स हैं, ख़ास तौर पे यंग जर्नलिस्ट्स, ये हमारा असासा है, तो इनके सवालों का जवाब नॉर्मली तो मैं मेल बॉक्स में दे देता हूँ, लेकिन मेल बॉक्स रिकॉर्ड करने, एडिट होने, जाने में काफ़ी टाइम लगता है। देन आई थॉट कि मैं आज का व्लॉग ज़्यादातर इन्हीं क्वेरीज़, इन्हीं सवालात की नज़र करता हूँ। वो जो दूसरा डूम्स डे सिनेरियो है, दैट कैन वेट। आज पहली क्वेरी मसलन ये है कि आफ्ताब भाई, हमारी ख़बरों को जब चाहे फेक करार दे दिया जाए और हुकूमती बदमाशी का शिकार कर दिया जाए, बताएं हम क्या करें? हम ये प्रोफेशन छोड़ दें? तो भाई गुजारिश ये कि अगर तो आप ख़बर के कारोबार से मुताल्लिक हैं ना, अगर तो आप रिपोर्टर हैं, तो फिर आपको हक अदा करना होगा। फिर फेक न्यूज़ से वैसे ही बचना चाहिए। कुजा ये कि अब तो कानून मौजूद है। आपको याद है हम इज़राह तफन्नुन टमकीरियों का जिक्र किया करते थे। टमकीरी इनफैक्ट फ़ेक न्यूज़ की एक भौंडी सी इब्तदाई सी शक्ल है। तो आप हत्तुल बिसा कोशिश करें कि फैक्ट चेकिंग करें और डबल चेकिंग करें, फिर ख़बर दें। और ये जो हमारे यहाँ एक अजीब भेड़ चाल है कि फ़ौरन ख़बर देने से बेहतर है थोड़ा सा डिले कर लें, लेकिन उसका हक अदा करके करें। मैं कभी आपको ये मशवरा नहीं दूंगा कि कच्ची पक्की ख़बर दे दें, वो मुखबरी होती है। कच्ची पक्की खबर नहीं होती, मुखबरी होती है। जैसे हमारे शो में मुखबरनामा होता है, उसमें गुंजाइश होती है कि आप रेफरेंस दे दें, उससे मुताल्लिक कोई हंसी मजाक भी हो जाता है, शरारत हो जाती है। ख़बर इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस। आप फेक न्यूज़ से बचें। अलबत्ता तज्ज़िया अगर आप कर रहे हैं तो तज्ज़िये में आपको बिल्कुल घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तज्ज़िया में यू आर स्पीकिंग आउट योर माइंड, योर हार्ट। जो आपको महसूस होता है वो आप कह रहे हैं, भले से किसी को पसंद आए ना आए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूज़ एंड व्यूज़ आर टू डिफरेंट थिंग्स। मुझे बड़े लोग तनकीद का निशाना बनाते भी थे, अब भी बनाते हैं कि जी आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप ओपिनियन देने लग जाते हैं, इतने बायस्ड हो जाते हैं आप फलां। ओ भाई, व्यूज़ में बायस चलता है, व्यूज़ बायस के बगैर हो नहीं सकते, लेकिन न्यूज़ में नहीं हो सकता। कि मेरी चूँकि हमदर्दियाँ इस ग्रुप के साथ हैं, तो मैं वो ख़बर ना दूँ जिसमें इनसे मुतल्लिक कोई बात है, जिसमें इनका पानी मरता है, तो वो नाइंसाफ़ी होगी, बददयांती होगी। और व्यूज़ में आप मालिक हैं, आप जो मर्ज़ी बात करें। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक दिलचस्प क्वेरी है कि डोनाल्ड ट्रंप और उसके साथी हैरत अंगेज़ तौर पे खामोश क्यों है हमारे मामले में। इलेक्शन से पहले तो बड़ा कूद कूद के, छलांगे मार मार के बातें किया करते थे हमारे लिए, तो अब ये खामोश है। वो एक साहब जिनकी ट्वीट्स ने स्टॉर्म इन द टी कप की कैफियत इख्तियार कर ली थी, वो भी उन्होंने सारे रिमूव कर दिए। तो आपको पता है कि उन्होंने क्यों रिमूव किए हैं? वो उस वक्त एक आम सिविलियन थे, अब एक अहम पोजीशन में आ गए हैं। एक तो वैसे ही ऑटो डिलीशन लगी होती है कि 2 माह बाद डिलीट हो जाएं ताकि नए आ जाएं, लेकिन ये ज़्यादा करीने क़यास है ये बात कि जब आप एक नई पोजीशन में आते हैं तो फिर आप किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी एक सियासी जमात का कोई ओहदेदार, या यूँ समझ लीजिए कि कोई हुकूमती वज़ीर को ऐसी बात करे जो हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू की सरासर नफ़ी होगी, तो इस पर या तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होगी और या फिर उसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको वैसे ही फारिग कर दिया जाएगा। कहने का मकसद ये है कि काबीना का एक शख्स, खा वो आपकी बड़ी कैबिनेट हो, खा वो छोटी किचन कैबिनेट हो, उसका एक बंदा जो भी बात करेगा वो समझा यही जाएगा कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, तो इसलिए वो ख़त्म कर दिया गया।
डोनाल्ड ट्रंप क्यों खामोश है? डोनाल्ड ट्रंप भाई उस वक्त भी को बहुत शोर नहीं मचाता था, उसके साथी शोर मचाते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही पाकिस्तान को अपनी प्रायोरिटीज़ में इसलिए नहीं रखा कि पाकिस्तान इस वक्त उसकी जो प्रायोरिटीज़ का मैप है उसमें बहुत नीचे जा चुका है। ये बतौर कौम बड़ी बदकिस्मती है कि हम अब लोगों की प्रायोरिटीज़ में भी बहुत दूर हैं सही, लेकिन बहुत दूर हैं। बाकी ये कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से मुतालिक बातचीत क्यों नहीं कर रहा, इस पर घंटों गुफ्तगू हो सकती है, बहस हो सकती है, मुख्तलिफ मफरूज़े हैं, हाइपोथेटिकल ख्यालात हैं। बरतानिया और अमेरिका में रहने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो ग्लोबल इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना, जो बैनुल-अक़वामी नौइयत के दानिश्वर होते हैं, इनसे आपकी मुठभेड़ होती रहती है, इनके साथ आपका सींग फंसता रहता है, आप गपशप करते रहते हैं। ये लोग बड़े बाकमाल होते हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान के साथ को बड़े खुसूसी क़ल्बी मरासिम रखते हैं तो इसलिए डिस्कस करते हैं हमें। ये इंडिविजुअली किसी चीज़ को छेड़ते ही नहीं है। ये समझते हैं कि ये पूरा इंटरनेशनल चेकर बोर्ड एक सर्किट पे चल रहा है। तो शॉर्ट सर्किटिंग अगर ब्राज़ील में भी होती है तो उसके असरात मिडल ईस्ट में पड़ते हैं। ये बड़ी हद तक दुरुस्त है। फिर इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ बहुत मैटर करती हैं। इक़्तिसादी नौइयत की जो तरजीहात हैं उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में डोनाल्ड ट्रंप, मैं समझता हूँ कि 3 चीज़ों से मुताल्लिक मामलात करेगा। जब भी करेगा, वो ख़ुद करे या उसके उम्माल में से कोई करे। टॉप पे है मिडल ईस्ट, एक बहुत बड़ा फैक्टर। दूसरा चाइना, किसी हद तक चाइना इंडिया यूँ समझ लीजिए, डायरेक्टली चाइना है। और तीसरा अफ़गानिस्तान। अगर इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने बैठ जाएं तो वाकई घंटे लग जाते हैं। फोकस करके देखें तो अव्वलीन प्रेफरेंस मैं समझता हूँ मिडल ईस्ट की बनती है कि मिडल ईस्ट में इसराइल है, मिडल ईस्ट में फ़लस्तीन है, इनका झगड़ा है, ये मामला है। और ये अब तो कोई ढकी छुपी बात है भी नहीं कि जो सो कॉल्ड लंदन प्लान था वो सिर्फ पाकिस्तान के इक़्तिदार से मुतल्लिक बातचीत नहीं थी। इट वॉज़ अ मच बिगर, मच ग्रेटर गेम, जिसके अंदर मिडल ईस्ट का बड़ा अहम रोल था। और नवाज़ शरीफ साहब को मौर्रिख हमेशा डिस्टर्ब करता रहेगा, उनसे सवाल करता रहेगा, पूछता ज़रूर रहेगा कि आपने क्या सोच के ये सारा मामला। तो इसका जवाब दिया जा सकता है जी, ज़रूरी नहीं कि आपकी हर बात से इत्तफाक किया जाए। नेशनल इंटरेस्ट का तकाजा अगर है तो इसराइल को तस्लीम करने में अमर माने क्या है भाई? सारी की सारी अरब वर्ल्ड तो उसे माने बैठी है, उसके साथ दोस्ती यारी है। टर्की उसका इतना बड़ा नक्काद होने के बावजूद उसके साथ उसके रिलेशंस हैं, उसका सारा सिलसिला है, उसका सफारत खाना है। तो हमारा क्या बिगाड़ा है इसराइल ने खुसूसी तौर पे? तो अगर कैंप डेविड अकॉर्ड हो सकता है, अगर अनवर सादात हाथ में ला सकता है जिसका डायरेक्ट एक इट खड़का था तल अवीव के साथ, तो व्हाई नॉट अस? ये बात की जा सकती है, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। उसके बाद बदकिस्मती ये रही इन लोगों की, ये जो लंदन प्लान वाले हैं, कि अक्टूबर 23 में ये झगड़ा शुरू हो गया जो सर से ऊंचा चला गया। और मेरा व्लॉग उन्हीं तारीख़ों में मौजूद है। 2-3 दिन बाद मैंने व्लॉग किया था। अगर आपके पास टाइम हो तो हम शारजा यूनिवर्सिटी में गपशप कर रहे थे, मेरे ग्रुप के दोस्त। तो एक जगह बैठकर हमने खाने के बाद, कोई और मौजू नहीं था, तो ऐसी स्ट्रे म्यूजिंग्स के तौर पे हमने गपशप शुरू की। तो इसी मौजू पर हमने 15-20 मिनट की अच्छी गुफ्तगू की। ये स्टूडेंट्स के लिए मैं समझता हूँ कि 2-4 रेफरेंसेस दिलचस्प आपको मिलेंगे। वो मामला जब ख़राब हुआ तो फिर ये खटाई में पड़ गया। हालांकि ये आलमोस्ट तय था। कहा जाता है कि जनरल बाजवा ने, और इसका रावी ख़ुद इमरान खान है, कि जनरल बाजवा ने बाकायदा इंसिस्ट करना शुरू कर दिया था कि सानू इसराइल तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रेशर बहुत है और इसमें हमारे फ़वायद बहुत हैं। और कश्मीर का जो हशर परवेज़ मुशर्रफ दौर से लेकर अब तक हम करते आए, कश्मीर का नहीं कहना चाहिए, कश्मीरियों का। मैं तो बहुत शर्मिंदा होता हूँ कि बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी को ये लोग क्या मुंह दिखाएंगे, बल्कि हम क्या मुंह दिखाएंगे कि भाई तुमने इस जवां मर्दी का मुजाहरा किया और जवां मर्ग को गले लगाया, तो हमने तुम्हारे साथ क्या किया। तो ये दोनों चीज़ें को रिलेटेड हैं। बहरहाल इसको अगर डिस्कस करने बैठ जाएंगे तो मामला बहुत दूर तक जाएगा और व्लॉग मैंने कंक्लूड करना होता है।
اگلی چیز بھی اسی سے متعلق ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا عمران کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے؟ ان ادر ورڈز، عمران کو بیٹ کے طور پہ اقتدار دیا جا سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، تو یقین کیجئے اگر 1000 مرتبہ بھی اسے موقع ملا تو وہ اقتدار کو لات مارتا رہے گا، اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ اس کی ضد نہیں ہے، اور ایون حکومت کے ساتھ صلح کرنا بھی اس کی ضد نہیں ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں اس کے اوپر بات کروں، ڈیٹیلڈ بات کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے وہ بصیرت، وہ فہم عطا کر دیا ہے، اور یہ لمحوں کی بات ہوتی ہے، اس کا تعلق آپ کی تپسیا، آپ کی عمر بھر کی ریاضت سے نہیں ہے، آپ کا سقراط ہونا، آپ کا آئنسٹائن ہونا ہرگز ضروری نہیں، یہ اس کی عطا ہے کسی بھی وقت۔ وہ بابا جی اشفاق احمد نہیں کہتے تھے یہ تو فیض کی پوٹلیاں ہیں، وہ اوپر سے پھینکتا رہتا ہے، کسی کی جھولی میں آ گئی تو آگے۔ مجھے لگتا ہے کہ خان کی جھولی میں فیض کی کوئی نہ کوئی پوٹلی ضرور آ گری ہے، کہ جس کی بنا پر اللہ نے اس کو حوصلہ، ہمت، بہادری کے ساتھ ساتھ یہ فہم و فراست بھی دے دی ہے۔ وہ اتنا ذہین پہلے نہیں ہوا کرتا تھا۔ میں نے کل کے ولاگ میں کہا ہے کہ پچھلے 3 سال میں اس نے جو کچھ لرن کیا ہے وہ پچھلے 30 سال پہ بھاری ہے۔ تو یہ فیض کی پوٹلیاں ہی اور کہاں سے آ گیا؟ کتنی کو کتابیں پڑھ لیں، 35 کتابیں تو اسے میں نے لکھ کے بھیجی تھیں۔ تو کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، کتابیں تو ایسے ایسے کرپٹ عناصر نے بھی پڑھ رکھی۔ میرا دل چاہتا ہے میں اس بندے کی مثال ہمیشہ دیا کروں۔ ہماری میڈیا سے متعلق ایک شخصیت ہے، کبھی اس کا تذکرہ تفصیل سے کروں گا میں۔ اچھا جی، عمران خان دونوں چیزوں پر کمپرومائز اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے نا، ایک فطری سیاست کا ایکولوجیکل سسٹم ہے، اس کے اندر پاکستان ایک بہت تگڑا متحارب ملک، فیوچر کا، آج کا نہیں، آج تو متحارب ہونا، بیلیجرنٹ ہونا ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے، ہمارے پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ میں کل کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا ایمان ہے، میرے ایمان کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے رائز اینڈ شائن اس لیے کرنا ہے کہ جو فیوچر چیکر بورڈ ہے سیاست کا اس علاقے میں، اس میں پاکستان ایک میجر رول پلے کرنے جا رہا ہے اور کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ عمران کو اس کا ادراک ہے، تو اس لیے عمران کو پتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ایک ٹرائی پارٹائٹ ایک کانفرنس ہے جس میں 3 مختلف پارٹیز ہیں، انہی کے ساتھ نا ٹرائی پارٹائٹ ہوتا ہے، 4 ہو تو کوادروپل بنتا ہے، تو تیسرے کو ہٹا کر 2 کو بیچ میں بٹھا کر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرائی پارٹائٹ گفتگو ہو رہی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک بڑا اہم فگر پاکستان ہے جس نے سر اٹھا کے، سینہ سپر ہو کے مسلمانوں کے لیے بات کرنی ہے فیوچر میں، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے؟ تو بیچارے فلسطینی کدھر جائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے نا غزہ میں کیا صورتحال ہے اس وقت، کیا صورتحال ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، میرا وہ پرانا ولاگ دیکھیے، اس میں نے فکرہ استعمال کیا ہے کہ غزہ ورچولی ایک پرزن بن چکا ہے۔ اسی طرح آپ کشمیر کو دیکھ لیں۔ میں نہیں کہتا کہ کشمیر ہمیں دے دو، غزہ کو ایکسپینڈ کر کے اسرائیل کو ختم کر دو۔ وہ 2 اسٹیٹ سولوشن ایک اچھا سینسیبل سولوشن ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ٹرمپ صاحب جو مرضی کر لیں، کل بھی میں نے گزارش کی تھی، یہ اتنی آسانی سے ہوتا نظر نہیں آتا۔ تو خان، اس لیے آپ تو خان کی بات کر رہے ہیں نا، آپ یقین کیجئے صورتحال اس وقت جہاں پہنچ چکی ہے، یہ موجودہ حکمران تمام تر طاقت کے باوجود، تمام تر وسائل کے باوجود، یہ بھی چاہیں تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اپنی طرف سے کوشش تو بڑی کر رہے ہیں، بڑی، کہ کچھ نہ کچھ ایسا دے دیں کہ ہم پر یہ آقا خوش ہو جائیں، کیونکہ دنیاوی خدا، اصل خدا تو یہ بن جاتے ہیں نا پھر، کہ یہ خوش ہو جائیں، ڈیپ سٹیٹ امریکہ میں وہ بھی خوش ہو جائے، پینٹاگن خوش ہو جائے، بڑی بڑی کارپوریشنز خوش ہو جائیں، IMF کا جو سر کے اوپر سوار ہے ہمارے ایک، اس کی طرف بھی میں آ رہا ہوں کیونکہ ایک کوئری ادھر سے بھی آئی ہوئی ہے، ہمارے جو جینٹری بیچ صاحب تشریف لائے ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ بات کرنی ہے۔ تو ایسا ہے نہیں۔ تو اسی طرح عمران خان کا ایک دوسرا سٹانس بھی ہے، وہ سٹانس ہے، سٹینڈ نہیں لیا، وہ سٹانس سمجھیے، اور وہ کسی حکومت کے خلاف نہیں ہے، وہ کسی انڈیویجول کے خلاف نہیں ہے۔ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا عمران، PDM کے خلاف کھڑا ہو گیا عمران۔ عمران سسٹم کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ یہ جو سسٹم رونتا چلا جا رہا ہے پچھلے 77 سال سے،
پاکستان کا ستیاناش کرتا چلا جا رہا ہے. ایک ایسا بلڈوزر ہے, ایک ایسا روڈ رولر ہے جس کا ڈرائیور ہی کوئی نہیں, جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کس جگہ پہ چلنا ہے, کس پگڈنڈی پہ, کس سڑک پہ چڑھنا ہے. وہ چلتا جا رہا ہے, رستے میں جو چیز آتی ہے وہ نیست و نابود ہو جاتی ہے. تو عمران اس کے آگے سینہ سپر ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ بیک فٹ پہ نہیں جا رہا. وہ بیک فٹ پہ کیا, وہ واپس پیویلین میں جانے کے لیے تیار ہو جائے گا اگر آپ اسے یہ یقین دہانی کروا دیں کہ یہ سسٹم ہم نے ختم کرنا ہے, اس کی جگہ نیا سسٹم, نئی صبح, نئی روشنی درکار ہے. عمران کے بارے میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ عمران ڈز ناٹ نیڈ اینی پاور, ہی ڈز ناٹ نیڈ اینی آفس. وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا, ہم نہیں سوچ سکتے. ہم خدا گواہ ہے کہ ہم عمران کے لیے, میرے جیسے بندے, میں ہر ایک کے لیے بات نہیں کر رہا, میں اپنی بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی عمران کو وزیر اعظم کے طور پہ دیکھتا ہی نہیں ہوں. وزیر اعظم کے بارے میں خیر میں کل کہہ چکا ہوں, نتھنگ اگینسٹ دا آفس آف پرائم منسٹر, لیکن عمران کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور سٹیٹس عطا کر دیا ہے. آگے آئیے, ایک کوئری یہ بھی انٹرسٹنگ ہے. باتوں باتوں میں کسی نے وہ اسرائیلی پیش گوئی کے بارے میں بھی کوئی پوچھا تھا, کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ آج کل کچھ نوجوان ہیں جو شاید ریسرچ کر رہے ہیں یا پتہ نہیں موضوع سخن یہ رہتا ہے اسرائیل مڈل ایسٹ. تو وہ پیش گوئی بڑی سیدھی سیدھی سی ہے کہ وہ علاقہ آپ نے پوچھا ہے کہ وہ کون سا علاقہ ہے جو اس پیش گوئی کے مطابق اسرائیل کے حصے میں آتا ہے. تو بھائی ان کے مطابق سمندر سے لے کر دریا تک, بات جو ہے نا وہ یہ سمندر سے دریا, جیسے ہم نہیں کہتے تا بخاک کاشغر, نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر, تو کاشغر از ان چائنا, یو نو دیٹ. تو یہاں پہ سمندر ہے میڈیٹرینین, وہ الیگزینڈریا کا نکر, سویز کینال جو ریڈ سی سے میڈیٹرینین میں گر رہی ہے, میڈیٹرینین سے لے کر یوفریٹس تک, دجلہ اور فرات کا آپ نے تذکرہ سنا ہے نا, تو فرات کی بات ہو رہی ہے. تو یہ سارا علاقہ عراق تک, تو اس کے اوپر یہ اپنا حق فائق سمجھتے ہیں. تو بھائی پھر ایک پیش گوئی مسلمانوں سے متعلق بھی ہے اور جس کا تعلق ساؤتھ ایشیا سے ہے, تو پھر تو عمران سچا ہے جو کہتا ہے. اور یہ مقبول صاحب جب بات کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں, یہ تو غزوہ ہند کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ تو یہ کافی چیزیں ہیں جن کے اوپر ایک لمبا ڈائلاگ ریکوائرڈ ہے. ہمارے ینگسٹرز یہ جو یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں ان موضوعات پر ریسرچ کرنی چاہیے, اساتذہ کے ساتھ, سینئرز کے ساتھ, انٹلیکچوئلز کے ساتھ ڈسکس کریں. بدنصیبی ہے کہ ان بیچاروں کو اپنی ڈال دی گئی ہے, انہیں فکر یہ پڑ گئی ہے کہ یہ ڈگری لینے کے بعد ہم کریں گے کیا. اگر ہم نے ایک کھوکھا لگانا ہے, ڈھابا لگانا ہے, تو پھر نسٹ میں پڑھنا, فاسٹ میں پڑھنا یا لمز میں پڑھنا, اس کا فائدہ کیا ہے. یہ میں نے ٹاپ یونیورسٹیاں گنوا دی ہیں. لوگ پریشان ہیں, دکھی ہیں, لیکن اللہ نے چاہا چیزیں بدلیں گی, پلٹا کھائیں گی. پاکستان ول رائز اینڈ شائن. میرا تو ایمان ہے کہ پاکستان, ناٹ دیٹ پاکستان ول رائز اینڈ شائن, پاکستان ہیز ٹو رائز اینڈ شائن. کیوں کہ پاکستان اس ٹرائی پارٹائٹ ارینجمنٹ میں ایک اہم فریق ہے. یہ ایک لمبی گفتگو ہے جو فوری طور پہ ولاگز میں جس کا احاطہ نہیں ہو سکتا. اچھا جی, ایک اور کوئری ہے جس کا تعلق جینٹری بیچ صاحب سے ہے کہ اگر یہ ڈھکوسلا تھا, اگر یہ ایک مخول تھا, تو پھر یہ کیا ہی کیوں گیا, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. اس میڈنس کے پیچھے کوئی نہ کوئی میتھڈ تو ہوگا نا. تو بالکل ہوگا جناب, ہونا چاہیے. اس کے اوپر ایک دو دوستوں نے گفتگو تو کی ہے, لیکن وہ مجھے قدرے کنفیوزڈ سی لگی ہے. گفتگو سب کرتے ہیں, باتیں سب کر, جیسے ہوتا ہے نا انجیکشن سارے لگاتے ہیں. کسی ڈاکٹر کے انجیکشن سے یا کسی کمپاؤنڈر یا کسی نرس کے انجیکشن سے آپ کو درد نہیں ہوتی. دوا سب ایک ہی طرح کی دیتے ہیں, کسی کی دوا اثر کر جاتی ہے کسی. تو یہ تو تاثیر کی بات ہے, اور تاثیر من جانب اللہ ہے. اس کا تعلق آپ کی ریاضت سے, آپ کی کوشش سے نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہاں پر کہ میری بات میں بڑی تاثیر ہے. میں نے جس طرح غور کیا نا, آپ کو سمجھ آ جائے, عام فہم سی ایک چیز ہو. یہ حکومت ہے نا, جو سارے کے سارے جو حکمران ہیں اس وقت ہمارے, ڈیسپریٹ سچویشن میں جا چکے ہیں اور ڈیسپریٹ میئرز کی طرف جا چکے ہیں. کیوں؟ حالات بگڑ رہے ہیں بائی دا آور, ناٹ ایون بائی دا ڈے, بائی دا آور. وہ جو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی صورتحال ہوتی ہے نا, اس سے دو چار ہیں, اور ہم سب دو چار ہیں. یہ صرف حکمرانوں پر ہی موقوف نہیں ہے, لیکن یہ بیچارے کچھ ایسے بد دعائے ہوئے ہیں کہ
ان کی کوئی دعا اثر نہیں کرتی، کوئی دوا اثر نہیں کرتی، کوئی تدبیر اثر نہیں کرتی، بلکہ پٹھی پڑ جاتی ہے جو کرتے ہیں۔ مجھے بعض اوقات ہنسی بھی آتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ جو کرتے ہیں بیچارے کو ایسے سبز قدم ہے کہ جدھر جاتے ہیں جو کرتے ہیں وہ الٹا پڑ جاتا ہے۔ یہ بھائی صاحب کو اب اس لیے لایا گیا کہ ایک امپریشن دیا جائے فوری طور پر کہ جناب کام شروع ہو گیا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بظاہر تو بیچارہ عجیب و غریب سا کیریکٹر ہے۔ ایک میں نے گزارش کی تھی اس کے لیے بیسٹ جو ایکسپلینیشن ہے، میں فیک نہیں کہتا، فونی نہیں کہتا، امپاسٹر نہیں کہتا، میسکریڈ نہیں کہتا، جال ساز نہیں کہتا، لیکن جو پنجابی میں خوبصورت لفظ ہے نا اس کے لیے، یہ جینٹری بیچ صاحب کے لیے، وہ ہے مخولیہ۔ میرا مخولیوں کے ساتھ واہ رہتا ہے۔ ہی لکس لائک اینڈ ہی بیہیوز لائک اے مخولیہ کیریکٹر۔ اور اس کی جو تاریخ ہے نا، اگر آپ تھوڑا سا اس کو گوگل کر لیں، اس کو، اس کے والد کو، تو آپ کو 2-3 چیزیں محسوس ہوں گی کہ یہ واقعی ایک مخولیہ سا کیریکٹر ہے بیچارہ۔ یہ پوری کوشش کرتا رہا، ایک کیس میں اس کو 90-91 ملین ڈالرز ملنے کی امید تھی، جس کی بنا پر یہ راتوں رات بہت امیر ہو جاتا، لیکن وہ سارا سلسلہ بھی کافور ہو گیا۔ اور اس کے والد کو اس کے نتیجے میں بینکرپسی فائل کرنی پڑی، کیونکہ اس نے اپنی ساری جمع پونجی اس لیٹیگیشن پہ لگا دی تھی۔ یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، ایک ڈیٹیلڈ اس کے اوپر ولاگ بھی موجود ہے۔ اس کو سہل کرنے کی کوشش میں تمثیل کے ساتھ میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ ایک تو آئی ایم ایف کل پرسوں سے آپ دیکھ لیجئے گا، یہ جو مہینہ شروع ہو رہا ہے، یہ ایک ہینگنگ سورڈ ہے، ایک تلوار ہے جو لٹک رہی ہے آپ کے سر پہ، کیونکہ اب ڈیڈی موجود نہیں ہیں واشنگٹن ڈی سی میں، جنہوں نے سپورٹ کرنی ہے، جنہوں نے آئی ایم ایف کو فون کر کے کہنا ہے کہ ہاتھ تھولا رکھو، یہ اپنے ہی برخوردار ہیں۔ اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ہمارے ساتھ یہ ڈیل کرتے ہوئے باقاعدہ اناؤنس کیا تھا کہ سو فار دس از آور رسکیسٹ ڈیل ایور۔ ہم نے بہت ساری چیزیں ابھی پوری نہیں کی، قواعد و ضوابط کا خیال نہیں رکھا، تو صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، ابھی پریشان نہ ہو، ہمیں تھوڑا سا ٹائم بھی اور دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایک تو ہو گیا آئی ایم ایف، دوسرا اپنے ساتھی اور حلیف جو اب گھبرا رہے ہیں بیٹھے کہ یار آپ تو کہتے تھے ایس آئی ایف سی کے تحت بڑا کچھ ہو جائے گا، دودھ کی نہریں بہنے لگیں گی۔ وہ جیسے ہمارے سقراط صاحب کہتے ہیں نارووال والے احسن اقبال کے اگلے 12-14 سال میں آپ دیکھیے گا کہ بلوچستان پاکستان کا رچسٹ پروونس ہوگا۔ وہ اب بھی رچسٹ پروونس ہے، آپ نے اس کی رچنس اس سے چھین لی ہوئی ہے، وہ ماند پڑ گئی ہے، وہ گہنا گیا ہے بیچارہ۔ اور دعا کرنی چاہیے کہ اس وقت تک ہم انٹیکٹ رہیں، اللہ ہمیں قائم دائم رکھے، کیونکہ کسر کوئی نہیں چھوڑی جا رہی۔ میں بلوچستان کے پرسپیکٹو میں جب بات کرتا ہوں تو گھبراتا ہوں، بہت پریشان ہوں۔ تو ہماری حکومت کے ساتھی حلیف وہ پریشان ہیں، ہر طرح، ہر سطح کے، سیاسی بھی، غیر سیاسی بھی، سرکاری عمال بھی، بیوروکریٹس بھی، افسران بھی، کہ بھائی جان کیا ہونے والا ہے، یہ تو کچھ سجھائی نہیں دے رہا۔ تو انہیں بتانے کے لیے کہ بھائی جان مہربان، پریشان نہیں ہونا، بہترین معاملات، اچھے دن آنے والے ہیں۔ یہ دیکھیں نا کتنا بڑا بزنس مین، کتنا بڑا بلینئر یہاں پہ آیا ہے اور یہ سارا کچھ کرنے جا رہا ہے۔ پھر عام شہریوں کو بھی ایک امپریشن دینے کی کوشش کی گئی۔ یہ بدقسمتی کہ ہر چیز چونکہ الٹی پڑ جاتی ہے، وہ الٹی ہوگی، سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا والا حساب ہے۔ اس کے لیے تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کام کرتے، کچھ تھوڑا سا پلان کر کے کرتے، یا تھوڑا سا جینون گراؤنڈز کے اوپر کرتے، تو دیٹ وڈ ہیو بین مچ بیٹر۔ میں اس پوری گفتگو کو اینڈ کروں گا اس تمثیل کے ساتھ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ورلڈ وار ہو رہی تھی جب، دوسری جنگ عظیم، تو ہٹلر نے پوری تیاری کر رکھی تھی برطانیہ پر چڑھ دوڑنے کی۔ یکایک جاسوسوں نے اطلاع دی کہ جناب ان کی ایئر فیلڈز جو ہیں وہ تو بھری پڑی ہیں فائٹر جیٹس کے ساتھ، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا اصل مال تو چھپا کے رکھا تھا، ہینگروں سے باہر نکالا انہوں نے، تو اب وہ تیار ہیں، ہر روز ان کی صفائی ہوتی ہے، ہر روز ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، ایئر مین جو ہیں وہ بےتاب ہیں حملہ کرنے کے لیے۔
جی کتنے کو ہیں؟ 100 ہیں، 150 200 انہوں نے کہا جی 650 پلس جہاز ہیں. 650 پلس جہاز. یہ برطانوی کرتے اسی طرح ہیں، یہ اپنا بندوبست کرتے رہے. اس ایک مخبری کی بنا پر تاریخ گواہ ہے، کھول کر دیکھ لیجئے، اور اس کا کریڈٹ ہمیشہ ونسٹن چرچل کو جاتا رہے گا. اب پتہ نہیں اس پلاننگ میں وہ خود کس حد تک شامل تھا، لیکن ہیڈ تو وہی تھا نا. کریڈٹ بھی اسی کا، ڈسکریڈٹ بھی اسی کا. تو وہ حملہ جو ہونا تھا وہ رک گیا. 1 دن 2 دن 3 دن، ہفتہ 1.5 ہفتہ. اور یہی وہ ٹائم تھا جب کمک کی ضرورت تھی. آپ دیکھیے کہ ادھر نارمنڈی میں کیا ہو رہا تھا، آئزن ہاور کیا کرنے جا رہا تھا، ہٹلر دن بدن کمزور پڑتا چلا جا رہا تھا. تو ٹائم بائے کرنے کی ضرورت تھی. اسی بنا پر یہ حملہ مؤخر کر دیا گیا. وہ تو ایک جاسوس کے ہاتھ ایک عجیب چیز آئی کہ وہ چھپتا چھپاتا ایک کینٹونمنٹ میں کچھ تصویریں بنا رہا تھا. اچانک اس کا ہاتھ پڑ گیا ایک جہاز کے ونگ کے اوپر، اور وہ حیران رہ گیا کہ یہ ونگ جو ہے وہ ٹوٹ کے نیچے آن گرا ہے. یہ تو ہارڈ بورڈ کے بنے ہوئے ہیں جہاز سارے، یہ تو سارے کے سارے جہاز ہارڈ بورڈ کے ہیں. یہ ہیں پیپر ٹائیگرز، صرف دکھانے کے لیے، سب درشنی پہلوان ہیں. اس نے پھر فوراً یہ ساری کی ساری انفارمیشن یکجا کی، اور جس یو بوٹ پہ اس نے چڑھنا تھا ایبرڈین کے مقام پہ، اس کے اوپر بہت خوبصورت ناول ہے دا اسٹارم آئلینڈ، ضرور پڑھیے. آئی آف دا نیڈل بھی اسی کا نام ہے، اور اسی نام سے فلم بھی بنی جس میں ڈونلڈ سدرلینڈ نے اپنا کریئر بیسٹ کام کیا. تو یہ اتفاق سے خوش قسمتی تھی برطانیہ کی کہ اس جاسوس کو، ڈونلڈ سدرلینڈ نے وہ رول پلے کیا جرمن جاسوس کا، کہ وہ اس یو بوٹ تک پہنچ ہی نہیں سکا. ایسے حالات اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے. اللہ نے برطانیہ کو بچانا تھا. زیب داستان کے لیے تو آپ کو بہت کچھ لکھنا پڑتا ہے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں یہ ایک سچے واقعے کے طور پر درج ہے. تو یہ جو انہوں نے انویسٹمنٹ کے 650 فائٹر جیٹس کھڑے کیے تھے، وہ انفارچونیٹلی ہو گئے ہیں ایکسپوز، اور اس خبر کو باہر نکلنے سے یہ روک نہیں سکے. مس ہینڈل کیا نا، جیسے اکثر چیزیں مس ہینڈل کرتے ہیں. کیوں؟ یہ پراپرلی ریہرسڈ نہیں تھا، اس معاملے کی تیاری نہیں تھی. چنانچہ آئندہ جب بھی آپ 100 200 300 400 600 700 جہاز کھڑے کریں یا پیپر ٹائیگرز کھڑے کریں، تو وہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ میڈیا کے ہاتھ کوئی ایسی چیز نہ آئے.